अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आखिर कब तक के साथ मैं हूं काशिफ बशीर खान। व्यूअर्स, आज की अपडेट जो सबसे पहले है वो तो बड़ी खौफनाक है और बड़ी दर्दनाक भी है, क्योंकि पंजाब के तकरीबन तमाम ही शहर जो हैं शदीद सैलाब से मुतासर होकर उसकी जद में आए हुए हैं। और जो शाम तक की, अब तक की थोड़ी देर पहले की रिपोर्ट है कि दरियाए चनाब में तगयानी है और पानी सैलाब का मुल्तान में शदीद खतरा है इस वक्त। बल्कि 136 जो हैं गांव और जो रीजन्स हैं खाली करवाए जा रहे हैं, और मेरे ख्याल में कोई 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को वहां पे, 3.5 लाख लोगों को वहां से रेस्क्यू करने का काम इमदादी टीमों ने शुरू कर दिया है। ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि मुल्तान भी सैलाब की जद में आ चुका है इस वक्त। आज हम डिस्कस करेंगे कि शदीद बारिशें और पानी, भारत के पानी खोलने के अलावा इतने शदीद जो है नुकसानात और सैलाब के असबाब क्या है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट कर रही है इस वक्त, आज कल रात को जो है वजीर आला मरियम नवाज शरीफ रावी के ब्रिज पर गई हुई थी चेक करने के लिए, और हमने अपने प्रोग्राम में डिस्कस भी किया था। लेकिन आज वजीर आला मरियम नवाज शरीफ ने दरिया रावी का कश्ती में बैठ के जायजा लिया है, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कमजोर तरीन मईशत और सैलाब की तबाहकारियां, बहाली कैसे मुमकिन होगी, ये मेरे ख्याल में 10 बिलियन का क्वेश्चन है जो कि इस वक्त मेरे माइंड में तो आ रहा है। लेकिन तमाम जी होश जो लोग हैं वो भी ये सोच रहे हैं कि जितनी बड़ी तबाही हो रही है और जो 2022 के बाद जिस तरीके से इमदाद देने में दुनिया हम पर ट्रस्ट नहीं कर रही है, तो ये कैसे मुमकिन होगा। इसके बाद पॉलिटिकल साइड पे अगर हम आ जाएं तो कायमा कमेटियों से इस्तीफों से हुकूमत कैसे निपटेगी। आज भी जो है कायमा कमेटियों से तमाम लोगों ने, तकरीबन बहुत सारे लोगों ने इस्तीफे दे दिए हैं, जिसमें शेर अफजल मरवत भी है, मिस्टर गोहर भी हैं, और जुनेद अकबर ने भी इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि वो और इसके अलावा जो तरीके इंसाफ ने ज़िमनी इंतखाबात का बाइकआउट कर दिया। ये हम कल भी डिस्कस कर चुके थे कि बाइकआउट करने की रीज़न क्या है। मैं आपको एक सेंटेंस में बता देता हूँ कि इमरान खान का कहना है कि जिन सीटों से नाअहलियाँ की गई हैं अदालतों से सजाएं दिलवाकर, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बहुत फुर्तियाँ दिखाकर अपीलेट कोर्ट में अपीलों के फैसला होने से पहले पहले, बल्कि 30 दिन की जो कानून और आइन उनको टाइम देता है अपील का, उसका टाइम भी नहीं दिया और उनको डी सीट कर दिया। अगर हम इनके ऊपर ज़िमनी इंतखाबात लड़ेंगे तो फिर इनके गैर कानूनी गैर आइनी इकदामात को ये मानने के मुतरादिफ होगा। तो उन्होंने बाइकआउट कर दिया है ज़िमनी इंतखाबात का, और इससे एक सवाल जो है वो ये पैदा हुआ है कि इसके बाइकआउट से पहले नून लीग और पीपीपी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी वाले, इन्होंने इंतखाबी इत्तेहाद किया था। मतलब अब ये तो नून लीग के या पीपल्स पार्टी के लोग बता सकते हैं कि जब आपके पास एब्सोल्यूट पावर्स है, आप अपने अपने हुकूमत को हाइब्रिड निज़ाम भी, हाइब्रिड हुकूमत भी कहते हैं, 2/3 मेजॉरिटी भी है, तो फिर एक तितर बितर पार्टी हुई पार्टी के खिलाफ आपका इंतखाबी इत्तेहाद के क्या मानी है। लेकिन अब सोचने की बात है कि अगर वो बाइकआउट करते तो आपके इनके इंतखाबी इत्तेहाद का क्या बनेगा। और मेरे साथ पीटीआई के मेहमान भी हैं, और फिर इसके साथ एक और क्वेश्चन राइज होता है कि क्या इमरान खान तरीके इंसाफ के जो चेयरमैन है, बानी भी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, इस निज़ाम जिसको बुजरा हाइब्रिड निज़ाम कहते हैं, खुद कहते हैं, उसको मफलूज करना चाह रहे हैं, क्योंकि अगला स्टेप्स भी उनके जो है कुछ सामने आ रहे हैं। इसके अलावा जो एक और अलार्मिंग डेवलपमेंट है कि एक तरफ इंडिया हमारे पानी छोड़ रहा है, उसके अलावा हमले की तैयारियों में बहुत तेजी से मसरूफ है। दूसरी तरफ हमारे दूसरे बॉर्डर पे आज तालिबान हुकूमत ने पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन हमलों का, पाकिस्तान हुकूमत को ड्रोन हमलों का जिम्मेदार करार दे दिया है। ये मतलब ये नेक्सस जो है सीए राम उसाद का, जाहिर है कि वो अपने एक्टिव हो गया दोबारा से, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त डीप वाटर्स में है, नॉट इन सेंस ऑफ फ्लड्स, लेकिन अदरवाइज डीप वाटर में है। मामला खराब है, इकोनॉमी है, पॉलिटिकल केओस है, ऊपर से सैलाब की तबाहकारियां हैं, और ऐसे में दुश्मन जो है दोबारा से एक्टिव हो गया है दोनों बॉर्डर से। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम एंड में टाइम मिला तो डिस्कस करेंगे
کہ چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان کا تقرر ہونے جا رہا ہے بالآخر، اور اس کے لیے ایک دن پہلے جو میٹنگ ہوئی ہے میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف اور مریم نواز کی مری میں، اس میں یہ ڈسکس کیا گیا کہ کس کو بنانا ہے. اور لیکن اس میں قانونی پیچیدگی سامنے آ رہی ہے کہ جی اس کے لیے بائنڈنگ ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی کہ اپوزیشن لیڈر اور پرائم منسٹر دونوں بیٹھ کر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جی کس کو بنانا ہے. لیکن اپوزیشن لیڈر کو تو ڈسکوالیفائی کر دیا ہے، اینڈ وداؤٹ اپوزیشن لیڈر یہ کیسے پاسبل ہوگا؟ اس کا کوئی طریقہ کار جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پی ایم ایل این کے ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں، جورسٹ بھی ہیں، ان سے پوچھیں گے یہ کیسے اس کو اپوائنٹ کریں گے. انٹروڈکشن کراؤں گا اپنے مہمانوں کا جو آخر کب تک میں میرے ساتھ ہیں. ندیم خان شیروانی صاحب، ہی از فرام پی ٹی آئی. شیروانی صاحب ویلکم ٹو دا شو. راجہ اسام کیانی ہیں، ہی از فرام پی ایم ایل این. کیانی صاحب ویلکم ٹو دا شو. اور میرے ساتھ یو کے سے ڈرلن سے سینئر صحافی سکرین امام صاحب بھی ہوں گے، تھوڑی دیر میں وہ ہمیں جوائن کریں گے، بلکہ انہوں نے جوائن کر لیا. سکرین امام صاحب کین یو ہیئر می؟ جی میں بالکل آپ کو لاؤڈ اینڈ کلیئر. ویلکم ٹو دا شو. جی جی مجھے شیروانی صاحب بتائیے گا کہ پنجاب کی جو شدید سیلاب کی صورت، اس سے پہلے کے پی کے میں جو تباہی ہوئی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، تو یہ جو اس وقت پوزیشن آ رہی ہے اور جس طریقے سے تباہی ہو رہی ہے، کیا اس کا ریزن صرف شدید بارشیں اور بھارت کا پانی کھول نہیں ہے کہ کوئی اور بھی اسباب ہے جو اتنی تباہی ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہری علاقوں میں بھی پانی گھس رہا ہے. کاشف صاحب بات یہ ہے کہ بھارت جو ہے، انڈیا جو ہے، وہ کون سی پہلی دفعہ جو ہے آبی جا رہی ہے تو اس نے دکھائی ہے. آپ دیکھ لیں اس سے پہلے جو فلڈ ہر سال تقریباً یہی ہوتا ہے. 88 کا اب مریم صفدر صاحبہ وہاں پہ آج فرما رہی تھیں کہ جی یہ میں نے پہلی دفعہ اتنا پانی دیکھا ہے. 88 میں زیادہ تھا، وہ تو بند توڑ دیا تھا نا، اس سائڈ پہ پھینک دیا تھا. آج وہ ان کے ساتھ جو ہے آج وہاں پہ پہنچی ہیں کیونکہ وہاں پہ ان کے ساتھ ایک منسٹر بھی تھے جو یہاں سے فارم 47 کے تحت جو ہے نا اسی حلقے سے جو گئے ہیں. ان کی میرا خیال اپنی جو انہوں نے منسٹر تو سارے ہی تھے. نہیں جن کی سوسائٹیز ہیں. اچھا علیم خان کی بات کریں، عبدال علیم خان جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہے. ان کی پارٹی کے نہیں ہے. اچھا یہ جو سارا مال جو لوٹا جا رہا ہے مل کے، اچھا پارٹی آپ کس کو سمجھتے ہیں کہ وہ استحکام ہے اور یہ جو ہے یہ ساری ایک ہی پارٹی ہے. اب تو سارا نظام واضح استحکام ہے تو یہ صاحب اب یہ ہائیبریڈ نظام پیدا کر رہے ہیں. اب تو یہ جو ہے نا سارا نظام ہی ننگا ہو گیا. اور وہ جو ہے وہاں پہ گئے ہیں اور کرنے کیا گئے ہیں وہاں پہ؟ انہوں نے سارا وہ شفیق آباد سے لے کے جتنی بھی دوسری آبادی ہیں ان کو بھی ڈبونے کا ان کا پلان ہے. اور وجہ کیا ہے کہ پارک ویو کو ہم جو ہے نا آپ جس شفیق آباد وغیرہ کا نام دے رہے ہیں وہ تو ہیویلی کنجسٹڈ ایریا ہے، وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہاں پہ انہوں نے وہی تو کہہ رہے ہیں، انہوں نے بند توڑنے کی کس لیے تیاری ہو رہی ہے کہ وہ جو 300 ایکڑ کا جو پہلے ان کی ڈیمانڈ تھی جس پہ عمران خان صاحب نے جو ہے نا ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ دیا تھا کہ یہ ہم آپ کو نہیں اس پہ جو ہے نا وہ آپ کو دے سکتے پرمیشن اور این او سی، تو انہوں نے یہ بندر بانڈ کر لی سب نے مل کے. بیسیکلی یہ وہی جگہ ہے کہ جس کے اوپر جس کی وجہ سے یہ علیم خان صاحب سی ایم جس میں جو ہے نا وہ سودے بازی بھی ہوئی اور کافی لوگ جو ہے نا وہ ہوئے. اور لیکن اب تو دیکھیں شیروانی صاحب، وہ تو اب جو ہے جس سوسائٹی کا نام لے رہے ہیں وہ تو اب ظاہر ہے کہ اس کا ریٹ بھی بڑا ہے اور وہاں تو لوگوں نے وہاں پہ جو وہاں پہ بہت زیادہ جو ہے وہاں پہ بیچ دیا نا، اب تو لوگوں کا بہت زیادہ لوگ اور ابھی بھی 300 ایکڑ تو ہوا. اس کے علاوہ جو انہوں نے اس کے علاوہ جو ابھی میں اس پہ روڈا پہ آ جاتا ہوں، وہ علیم خان صاحب جو ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں وہاں پہ. وہ کہہ رہے جی روڈا نے جو ہے یہاں پہ جو ہے وہ بند باندھنے ہیں دونوں طرف سے. اور روڈا کی آپ سٹوری سن لیں، یہ بالکل رنگ روڈ کے اوپر چہار باغ سے جو ہے فیز 1 سے یہ شروع ہوتا ہے. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جی 3 لاکھ مرلہ جو ہے آپ جو ہے ہمیں ڈیولپمنٹ چارجز دیں. یعنی کہ وہ ایک سوسائٹی ہے 400 اور ایک گھر ہے اس میں جو بننا ہے ابھی میں فیز انہوں نے سارا اسی میں بجٹ ڈال دیا. وہ فیز 1 جو ہے اس وہاں سے بجٹ کلیکٹ کر کے ریونیو کلیکٹ کر کے اداروں کی تو یہ سارے تو ان کی سرپرستی کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ نظام میں خرابی ہے. اور جو بات آپ بھارت کی کر رہے ہیں، مجھے یہ بتائیں آج شباشی صاحب بھی ادھر جو ہے ریلی وزیر اعظم وہاں پہ بیٹھ کے ناروال میں جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نئے ڈیم بننے چاہیے. کس نے بنانے تھے یہ نئے ڈیم؟ 35 سال سے آپ لوٹ رہے ہیں ملک کو. اور آپ کو یہ پتا ہے کہ ہم نے مے فیئر کے اپارٹمنٹس کھڑے کرنے ہیں. آپ کو یہ پتا ہے کہ ہم نے جو ہے نا ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس بنانے ہیں. آپ کو یہ پتا ہے کہ ہم نے رائے وینڈ میں محل کھڑا کرنا ہے.
آپ کو یہ پتا ہے کہ ہم نے ماڈل ٹاؤن میں اپنی ایک اسٹیٹ کھڑی کرنی ہے. اس کے علاوہ ریزن بتا اس دیجیے. کی ریزن یہ کہ کس نے کرنا, اس کا یہی ہے کہ جو ہے یہ ریزروائرز وائر جو ہیں وہ کس نے بنانے تھے, جو آبی ذخائر ہے کس نے لاہور کرنا. میں ایک بنا تھا عثمان بازار نے, عثمان بازار جس کو بڑا جس کو یہ بڑا کرٹیسائز کرتے تھے کہ بڑا مکمل کر دیا وہ بنا اور بڑا اچھا اس کا جو ہے نا پازیٹیو رزلٹ آیا. یہ جو اندر پانی نہیں کھڑا. اس کے بعد کس نے یہ ڈیم بنانے تھے, کس نے جو ہے نا یہ, مجھے یہ بتائیں کہ کن لوگوں کی, مجھے یہ بتائیں. نہیں, اس کی ذمہ داری صرف نون لیگ پہ آپ ڈال رہے ہیں, کس پہ ڈال رہے ہیں؟ میں ان سب چوروں پہ ڈال رہا ہوں, سارے جو مسلط کیے ہوئے ہیں, جو اس وقت جو ہے نام نے ہاتھ سے جو ہم پہ مسلط. شیروانی صاحب مسلط تو بات یہ ہے کہ اچھا یہ جو راوی میں اسی پہ میں آ جاتا ہوں, انہوں نے جو راستہ بند کر کے اس کا اور جو سوسائٹیز کاٹی ہیں, اور مجھے اگر انہوں نے یہ اتنا بڑا پروجیکٹ تھا, یہ میکسیمم ورلڈ کلاس پروجیکٹ تھا یہ روڈا والا جو راوی اربن, اس کو جو ہے نا وہاں پہ سارا کرپشن وہ پولیٹیسائز کر دیا, مجھے کر دیا انہوں نے. اور بات یہ ہے کہ آپ عام بندہ کہاں جائے گا. آپ جن منسٹرز کا نام منسٹر صاحب کا نام لے رہے ہیں, روڈوں پہ پورا ان کا ہولڈ ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہاں پہ انہوں نے اپنے ٹاؤنس بٹھائے ہوئے ہیں جو یہ ہر دور میں ہوتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اب بات یہ ہے کہ اگر ان کی سوسائٹیز ڈوب رہی ہیں تو ان کے جو انہوں نے کرپشن کی ہوئی ہے, جو انہوں نے جگہ ایکوائر کی ہے, اس کے لیے آپ آباد. شیروانی صاحب ان کو توڑیں گے, مجھے یہ بتائیں کہ آپ بند توڑیں گے. میں آپ کی عام بندے کی عام بندے کی نمائندگی کون میری بات سنیں, صرف ایک سوسائٹی ذمہ دار نہیں ہے. دیکھیں یہی لوگ ہیں نا. اچھا اسمبلیز میں بیٹھے ہوئے جاتے ہیں جب سیالکوٹ اور اس طرح سے اب موٹر وے پہ جاتے ہیں, اچھا مشرومز ہیں سوسائٹیوں کی چھوٹی. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں, یہی لوگ ہیں. آپ نکال کے دیکھ لیں جو اسمبلیز میں بیٹھے ہیں وہی لوگ ہیں اس میں. اور وجہ کہ خان صاحب کی, عمران خان صاحب کی سٹرگل ہے کیا, ان کی سٹرگل یہی ہے کہ اس جو ہے نا یہ اس کو توڑنا, یہ جو سٹیٹس کو ہے اس کو توڑنا, اور یہی لوگ وہ بیٹھے ہوئے ہیں. پہلے یہ کرپشن کرتے ہیں, اس طرح کے کام کرتے ہیں, پھر اس کو تحفظ دیتے ہیں. یہ پولیٹیکل لوگ سارے کرتے ہیں. لیکن بات یہ کہ یہاں پہ یہ نظام میں خرابیاں ہیں اس میں جو ہے. راجہ صاحب آپ کا ٹیک اس کے اوپر کہ کیا صرف یہ شدید بارشیں ہیں, بھارت کا پانی کھولنا ہے, یا پھر اس کے اسباب کوئی اور بھی ہیں؟ میں چاہوں گا کہ پولیٹیکل ایفیلیشن سے بغیر اگر ہم بات کر رہے ہیں, کیونکہ یہ ایک پاکستان کے ساتھ اس وقت بڑے ہمارے حالات جو ہیں اس وقت بارش کی اور اس کی سیلاب کی وجہ سے مشکل میں ہیں ہم لوگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف صاحب تھینک یو فار انوائٹنگ می. آئی ایگری ود یو کاشف صاحب کہ اس ٹائم پہ جو پاکستان جس کرائسس سے گزر رہا ہے, یہ کوئی ٹائم پالیٹکس کو چمکانے کا نہیں ہے. یہ کوئی پولیٹیکل دکان اس ٹائم پہ ایک دوسرے پہ الزامات کا ٹائم نہیں ہے. یہ ٹائم ہے کہ اس ٹائم پہ ہم تمام لوگ, تمام پولیٹیکل فورسز, تمام قوتیں, تمام محکمے, تمام جتنے بھی پاکستان کے ادارے ہیں, وہ سب مل کے پاکستان کے اندر جتنے بھی یہ, کیونکہ یہ اس ٹائم پہ جو انڈیا کی طرف سے ایک یہ آبی جارحیت کی گئی, بیسیکلی ہم پاکستان اس ٹائم پہ جو ریسنٹلی انڈیا کے ساتھ ایک کلیش ہوا, اب انہوں نے کیونکہ دے لاسٹ دا وار, اور انفارچونیٹلی پاکستان کے پاس جو یہ چیز ان کا کاؤنٹر, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو طریقہ کار تھے وہ ہم اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں کر سکیں آج تک, سال ہر سال سے. اور لیکن اس ٹائم پہ ہمیں سب کو یہ چیز سمجھنا چاہیے کہ یہ چیز, کیونکہ ایک طرف سے کلاؤڈ برسٹ تھا, ایک طرف سے گلیشیئر پگھل رہے تھے, تیسری طرف سے اب یہ جو رین ایک آیا ہے, ایک سپیل آیا ہے, ابھی آگے اور سپیل بھی آنے ہیں. جی کل سے شروع ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی. تو اس سچویشن کو اگر ہم نے کاؤنٹر کرنا ہے تو وی نیڈ مین پاور, ہمیں ایک دوسرے کو ساتھ اکٹھا. اچھا راجہ اسلام قیانی صاحب, جی سر, انڈیا نے 3-4 دن پہلے ان کا جو آفیشیل سٹیٹمنٹ بھی آیا, انہوں نے کہا جی مطلب آفیشیلی بتانا پڑتا ہے کہ ہم پانی جو ہے چھوڑ رہے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ بھی اگر ہم اس کو پازیٹیولی لیں تو ہیومینٹی کے تو ساری قومیں جو ہیں وہ اس کی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں, اور ایسا ہو نہیں سکتا. جنگ کے دوران تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک دوسرے کے لوگوں کو مارا جاتا ہے, لیکن مطلب امن کے دنوں میں مطلب اگر ان کا پانی زیادہ آ گیا, اور انہوں نے ڈیفینیٹلی ان کے پاس ڈیم کی بھی زیادہ ریزروائر بھی انہوں نے بنائے ہیں, تو انہوں نے پانی تو چھوڑنا تھا نا جی, یا پھر وہ اپنا تباہ کر لیتے پورشن جو ہے, یا پھر ایکسس پانی کو انہوں نے دریاؤں میں چھوڑنا تھا. اس میں نیگلیجنس کس کی آتی ہے پھر؟ دیکھیں آئی بلیو کہ ایک دم سے کسی کی, میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے ویسے. آئی کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ یور سٹانس. اور کاشف صاحب کہ دیکھیے کسی کے اوپر یہ پازیٹیو, میں کتنا پازیٹیو لوں کہ اگر 2 دن پہلے یا 1 دن پہلے مجھے کوئی بتا دے کہ جی یہ سیلاب آپ کی طرف چھوڑا جا رہا ہے, تو ڈیفینیٹلی سب کو, ساری اپنی آپ کو جتنی بھی
افیلیشنز ہیں, لوگوں کو ساتھ اکٹھا کرنے کے لیے ایک ٹائم ریکوائر ہے. اتنی جلدی اگر کوئی چیز کی بھی جائے گی تو ریسکیو نہیں کیا جا سکتا, یہ چیز امپاسبل ہے, اتنی جلدی نہیں کیا. آپ کو ہاں ریسکیو کیا گیا, لوگوں کو ریسکیو کیا جا رہا ہے. مریم نواز شریف صاحبہ, شہباز شریف صاحب اس ٹائم پہ اپنی پوری فورسز کے ساتھ مل کے, ہمارے جوانوں کے ساتھ مل کے ان کو ریسکیو کر رہے ہیں. ریسکیو ٹیمز بنائی ہوئی ہیں, ان کو ڈپلوائے کیا ہوا ہے, جتنی جانیں بچائی جا سکتی ہیں. بیسیکلی ابھی جو کلاؤڈ برسٹ سے کتنے خاندان بہہ گئے, کتنی اموات ہوئی, تو اس چیز کو سب سے پہلے بحیثیت قوم ہمیں یہ چیز کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے, کسی چیز کو, کہ اگر ہم نے جانیں بچائی ہیں, گو کہ حکومت کا کام یہی ہے کہ ایک دوسرے کے اپنی عوام کو بچانا ہے. یہ ہم کو احسان نہیں کر رہے. شہباز شریف صاحب, شہباز سپیڈ جو ایک ان کو نام دیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے پاکستان کے اندر کئی ایسے سچویشنز آئیں جس میں کووڈ آیا, جس میں لاسٹ ٹائم جو ایک ڈینگی کا ایک اسپیل آیا تھا, جو ایشو آیا تھا, اس کے اندر بھی انہوں نے ایک بڑا, جب اس کی تباہ کاریاں بھی ہوئیں, اس کے بعد کتنی اموات ہوئیں, لیکن اس کو کس طرح سے ہینڈل کیا. انشاءاللہ آئی ایم ویری ہوپ فل. پاکستان کے پاس اس ٹائم پہ وائز لیڈرشپ ہے. یہ سپیڈ پہ مجھے ایک لطیفہ بھی یاد آ گیا ہے, میرا اپنا ہی واقعہ بلکہ یاد آ گیا ہے. یہ سپیڈ آپ کیسے کہتے ہیں کہ وہ تیز بھاگ لیتے ہیں یا کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں ان کے کام کا جو ایک سپیڈ سے وہ کرتے ہیں, جو کیونکہ میں خود اس چیز کا گواہ ہوں کہ جو یہ جو اورنج لائن بنائی گئی, اس میں میں تھوڑا سا انٹرپٹ کرتا ہوں. بلکہ دو چیزوں سے مجھے آ گیا. ایک تو سکلین امام صاحب ہمارے بہت اچھے دوست ہیں, بہت سینئر جرنلسٹ ہیں, آج کل ہے پاکستان میں تھے, پریس کلب کے ارلی پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں, تو ان کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے سینئر تجزیہ نگار. اچھا, یہ لوگ جو ہیں پرانے جرنلسٹ جو ہیں, ایون می, تو ہمیں برا لگتا ہے کہ ہمارے نام کے ساتھ سینئر لکھا جائے. تجزیہ کار ہے صاحب یہ. اچھا, وہ میں ایک ایمبیسڈر صاحب کو ملنے گیا اسلام آباد میں, رومینیا کے, 5-7 سال پہلے. میں نے اس کو اندر کارڈ بھیجا, تو اس کی جو ریسپشنسٹ بیٹھی تھی اس نے لکھ دیا اس کے اوپر کہ سینئر جرنلسٹ ایک ایسا نہ کر کے. مجھ سے پوچھا اس نے آپ جرنلسٹ ہیں؟ تو اس نے مجھے, ایان اس کا نام تھا, اسی وقت اندر بلایا اور ملتے ہی اس نے مجھے کہا کہ آپ بائی ایج سینئر ہیں کہ آپ کام کی وجہ سے سینئر ہیں. ہمارا یہ ڈفرنس ہے نا, ہماری انڈرسٹینڈنگ میں ڈفرنس ہے. اسی طرح وہ آپ نے جو سپیڈ کا کہا بات نہیں, اس میں کاشف صاحب ان کے تو موشن سپیڈ ہے. شہباز شریف انہوں نے کہا تھا اب یہ فیصلہ کر لیں کہ اب یہ ان کے لیڈر موسن نقوی ہیں. وہ انہوں نے نہیں کرنا, لیڈر نے کہا جو جن کو کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے تھے موشن سپیڈ جو ہے. صاحب جو آپ پوزیشن دیکھ رہے ہیں, آپ ہم سے بہتر پوزیشن میں, ہم تو اس وقت اس میں گرے ہوئے ہیں, لیکن جو آپ کے پاس رپورٹس آتی ہیں وہ بڑی نیوٹرل آتی ہیں. کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا میرا وہی سوال ہے کہ جو اس وقت تباہی, پانی یہاں پہ ہمارے پانی کی وجہ سے, ایکسس پانی کی وجہ سے تباہی ہو رہی ہے, کیا یہ کلاؤڈ برسٹ یعنی کہ شدید بارشیں ہیں, بھارت کا پانی کھول رہا ہے, یا کوئی اور اس کے سبب یا اسباب آپ دیکھ رہے ہیں؟ کاشف پہ بنیادی طور پہ ہمیں سمجھنا چاہیے, جس ہم لوگ سیاست کی وجہ سے تقسیم ہو جاتے ہیں, ایک دوسرے کو گالیاں دینے لگتے ہیں, برا بھلا کہنے لگتے ہیں. میرے خیال میں ہمیں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے یا تنقید کرنے کے بجائے ہم سب کو مل کر اپنے اپنے گریبانوں پہ جھانکنا چاہیے. جو پاکستان میں ہو رہا ہے یہ ایک طویل عرصے کی ناکام منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے. لیکن اگر آپ سیلاب کا بنیادی سبب ڈھونڈنا چاہیں گے تو فی الحال یہ مانسون کی بے نظیر قسم کی, بے مثال قسم کی, جس کو ہم انگلش میں انپریسیڈنٹڈ کہتے ہیں, وہ رینز ہے. آپ یہ دیکھیں کہ انڈین پنجاب میں معمول کی بارش سے 12 گنا زیادہ بارش ہوئی ہے اس دفعہ. ہریانہ میں 7 گنا زیادہ, اور یعنی کہ 100 ملی میٹر ہے تو 700 ہی ہے. آپ یہاں پہ دیکھ لیے کوئی 1000 ملی میٹر سے زیادہ ہوئی ہے بارش آپ کے. اچھا, پھر سیالکوٹ میں ہی صرف 350 ملی میٹر ہوئی ہے. تو یہ بارشیں اس وقت ہونا معمول تو ہے, لیکن اتنی بڑی تعداد. پھر جو کلاؤڈ برسٹ ہے, کلاؤڈ برسٹ کو نیا فینومینا نہیں, ہم نے نیا لفظ سنا ہے. کلاؤڈ برسٹ ہمیشہ ہوتے رہے. اگر کبھی بھی بارش جو ہے وہ 1 گھنٹے میں 100 ملی میٹر ہو جائے کنٹینیوسلی, بہت زیادہ بارش ہو, اس کو ہم کلاؤڈ برسٹ سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں ایک اصطلاح کے طور پر.
کلاؤڈ برس ہرگز نہیں کہ آسمان میں بادل پھٹ جاتے ہیں، دھماکہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ کہ بادلوں میں جو موئسٹ جا رہا ہوتا ہے، جو ہیوی رین جو ہے، ہاں جو قطروں کی صورت میں ٹپکتا ہے جس سے بارش ہوتی ہے، وہ بادل کسی موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے، درجہ حرارت کی تبدیلی کی وجہ سے زیادہ پانی پھینکنا چاہتے ہیں، اور یہ کلاؤڈ برس کہلاتے ہیں۔ جہاں تک یہ گلیشیل میلٹنگ کی بات ہے، یہ ایک مشکوک بات ہے۔ مطلب کچھ لوگ کہتے ضرور ہے کہ گلیشیل بہت زیادہ میلٹ ہو رہے ہیں، لیکن ٹھوس قسم کی کوئی سند یافتہ کوئی اطلاع نہیں ہے۔ بہت ساری لابیز ہیں انوائرمنٹلسٹ کی جو گلیشیل میلٹنگ کی بات کو بار بار دہراتی ہیں، لیکن کتنے مطلب کچھ معمول کا گلیشیل میلٹنگ ہے، اور بلکہ پاکستان کے ہمالائز میں تو بعض جگہوں پہ گلیشیل بڑھ رہے ہیں۔ تو میں گلیشیل میلٹنگ کو زیادہ بڑا فیکٹر نہیں کہوں گا اس موجودہ صورت کا۔ جو سب سے بڑا سبب جو ہے وہ یہ انپریسیڈنٹڈ رینز ہے، اتنی ہیوی رینز، قیامت کی آپ رینز کہتے ہیں، اور اس کے پیچھے اسباب جو ہیں وہ یا تو یہ ہو سکتے کوئی سائیکلیکل چینج ہے یا موسمیاتی تبدیلی ہے۔ یہ اب سائنٹیفک بحث ہے، اس میں میں نہیں پڑھوں گا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں یہ انپریسیڈنٹڈ بارشیں ہوئی ہیں۔ اچھا سکلینی امام صاحب، یہ آپ کہہ رہے ہیں انپریسیڈنٹڈ ہے، تو آپ جہاں پہ رہتے ہیں بلکہ یورپ میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ 9:10 پہ رین ہوگی تو آپ اپنی امبریلا لے کے نکل جاتے ہیں تو ایگزیکٹ اسی وقت بارش ہوتی ہے۔ یہاں پہ جو ہمارے جو محکمے ہیں ان کی نیگلیجنس بھی ہے یا پھر ان کی کیپیسٹی نہیں ہے اتنی؟ میں عرض کروں یہاں پہ ابھی جو آپ نے فرمایا کہ یہاں پہ اگر انگلینڈ میں کوئی فورکاسٹ ہوتی ہے 9:10 پہ بارش ہوگی تو واقعی 9:10 پہ ایسا نہیں ہے، اب نہیں ہے، بالکل غلط فہمیاں ہیں، بہت زیادہ غلط فہمی ہے۔ اتنی پریسیشن کہیں بھی نہیں ہے دنیا میں، کیونکہ جو موسم کا بیہیویئر جو ہے وہ پروبیبلٹیز کی بنیاد پہ چلتا ہے۔ امکانات دیکھتے ہیں کہ کہیں ٹیمپریچر بہت بڑھ گیا تو اس کے بعد ہم امکان دیکھتے ہیں کہ بادل آ سکتے ہیں، کیونکہ درجہ حرارت جب بڑھتا ہے ہوا اٹھنے لگتی ہے، ہوا کا دباؤ بڑھتا ہے تو ارد گرد کی ہوائیں آتی جس سے طوفان اور بعد دوبارہ بھی آ سکتا ہے۔ تو یہ امکانات ہوتے ہیں صرف۔ اگر مثال طور پہ آج صبح میں نے اپنا موسم دیکھا تو اس سے بتایا تھا کہ مجھے 1 بجے دوپہر کو بارش ہوگی، لیکن اور یہ سوچ کے گارڈن تو فوراً 10 منٹ بعد بارش ہونے لگ گئی، جس کے امکان ہی نہیں تھا۔ 2 گھنٹے بعد جس بارش کی میں توقع کر رہا تھا 2 گھنٹے پہلے ہو گئی۔ تو یہ یعنی بارش ہوئی ضرور، کم ہوئی یا زیادہ ارلی ہو گئی، لیکن فورکاسٹ اس طرح چلتی ہے۔ اچھا لیکن میں اس موضوع پہ بھی نہیں آتا، میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیے جو انپریسیڈنٹڈ بارشیں ہوئی ہیں یہ ہوں گی، اور جو موسم کا جو تبدیلی ہے، اتار چڑھاؤ جو ہے بڑا خوف ہوگا، کیونکہ موسمیاتی تبدیلی ہو رہی ہے، دنیا بھر میں ہو رہی ہے، اور اس سے ہمیں آگے نہیں چاہیے۔ اور یہ فورکاسٹ آج نہیں ہوئی ہے، یہ 20-25 سال سے ہو رہی ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں تیاریاں کیا کرنی ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں کہ جناب وہ مطلب میں دوست کا احترام کروں گا، اور شہباز شریف سے میرے اچھے تعلقات بھی رہے، میں ان کا بھی احترام کرتا ہوں۔ مریم نواز بھی ہماری خاتون رہنما ہے پاکستان کی، اور پاکستان کے لیے ایک اچھی کہہ سکتے ہیں کہ لیڈر بھی ہے، وہ ایک اچھی پریزنٹیشن بھی ہے عالمی سطح پہ، شاید وہ اگلی وزیر اعظم بھی ہو سکتی ہیں، تو ان کا احترام اپنی جگہ پر۔ لیکن جب طوفانی آفات آتی ہیں تو میرے سپیڈ دکھانے سے یا آپ کے پکچرز بنوانے سے یا کشتی میں سفر کرنے سے لوگوں کے مسائل نہیں حل ہوتے ہیں، لوگوں کے مسائل ادارے بننے سے ہوتے ہیں۔ پاکستان میں جب زلزلہ آیا تھا تو لوگوں کے پاس کرینز نہیں تھی، بلڈوزرز نہیں تھے، لفٹرز نہیں تھے، یہ سب بعد میں پہنچائے گئے۔ تو بہت سارے لوگ تو ایسے بھی مرے ہیں مکانوں میں دب کے، جن کے پاس مدد ہی نہیں پہنچ سکی، جن کو ملبے سے نکالا ہی نہیں جا سکا، گھروں میں بند ہو گئے، ان کے گھر ان کی قبریں بن گئی۔ تو ابھی بھی جب پانی آ رہا ہے بارش کا، اس میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ شک ہے انڈیا پر کہ اس نے، اچھا میں سوری ٹو انٹرپٹ یو، میں نہیں سمجھتا کہ انڈیا نے چھوڑا۔ اچھا میں آپ نے جو دیا اور 4-5 دن پہلے بتانا کافی ہوتا ہے۔ سکلینی امام صاحب جو میرا کہ آپ نے تیاری کی ہو، میرا جو اس کوسچن کو کنکلوڈ کرنے کے لیے آپ سے ایک کوسچن تھا وہ آپ نے خود ہی شروع کر دیا، لیکن آپ ابھی جو ڈیٹا دے رہے تھے بارشوں کا انڈیا میں، تو اس میں اگر انڈیا یہ پانی نہ چھوڑتا تو وہ اس پانی کا کیا کرتا؟ ہم اس کو بلیم دے سکتے ہیں انڈیا کو؟ میں یہی تو عرض کروں کہ یہ انڈیا کو بلیم دیں گے ہی نہیں آپ، کیونکہ یہ ایک تو انڈس واٹر ٹریٹی کا حصہ ہے۔ مجھے جو اس میں بڑی خوش آئے، سیاسی طور پہ جو خوش آئندہ پہلو جو نظر آیا ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ انڈیا کے وزیر نریندر مودی نے انڈس واٹر ٹریٹی معطل کر دیا ہے، لیکن عملی طور پہ انہوں نے اس پر عمل درآمد کیا ہے۔
क्योंकि हमें इन्फॉर्म किया है, हमें इन्फॉर्म किया है, और ये 4 दिन पहले इन्फॉर्म करना बहुत होता है। लोग 24 घंटे पहले सिर्फ इन्फॉर्म करते हैं। उसकी वजह ये है कि फ्लड आया है तो भाई वो अपने घर से जेब से तो कोई नहीं लाया ना, बारिश बरसे तो उनको पता चला कि बारिश इतनी ज्यादा हुई है कि इससे फ्लड आ रहे हैं, लिहाजा उन्होंने बारिश का पानी तो आए, फिर उनके डैम, हर डैम की कैपेसिटी होती है। अगर आपको याद हो कि शायद 1970 की बात है कि तरबेला डैम में इसी तरह बारिश हुई थी और पानी ज्यादा आ गया था। फिर मुझे याद है 1990 शायद 88 फ्लड आए थे, 88 जी, तो वो जी तो उस वक्त भी हमने अपने डैम्स खोले थे। ये एक बार अपने डैम्स बचाने होते हैं, क्योंकि वो डैम बड़े महंगे होते हैं, ये कई बिलियन डॉलर्स के। और तरबेला डैम तो अगर आज बनाया जाएगा तो ये $10 बिलियन। लेकिन हमारा तरबेला डैम भी भरा हुआ, सुबह 6 बजे स्पेल में उसका खोल रहे हैं जी यहाँ पे आज। हाँ, स्पेल वे खोलेंगे, और अगर फर्स्ट की और ज्यादा पीछे से पानी आता है, क्योंकि उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं और जो दूसरे यानी झेलम, चनाब और रावी, सतलुज, ब्यास की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ये पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में है। जबकि सिंध की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो हमारे ऊपर से गिलगित बिल्तिस्तान और तिब्बत की तरफ से आती हैं। तो इसलिए ये एक वक्त में एक ही जगह पे सैलाब नहीं, अगर सब जगह एक ही वक्त पे सैलाब आता तो इससे भी बड़ी तबाही होनी थी, तबाही होती, राइट। लेकिन देखिए, हम सिर्फ मौसमियाती तब्दीली को ब्लेम करके इंतजामिया को माफ नहीं कर सकते। इंतजामिया को हमारे इदारों की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी पे क्वेश्चन मार्क तो जाहिर है, आप कह रहे हैं कि उन पे बहुत बड़ा क्वेश्चन। आपके लोकल गवर्नमेंट्स एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ये अक्सर जगहों पे लोगों को वार्निंग देना, लोगों को, ये सबसे बड़ा अलमिया हमारे साथ है जी। ये सारा का सारा लोकल गवर्नमेंट्स का काम होता है। लोकल गवर्नमेंट्स का काम होता है। ब्यूरोक्रेसी के मजबूत हाथों में रखी हुई है, जिससे हुकूमत की गिरफ्त तो मजबूत है, यानी एक आमराना निजाम तो कायम है, लेकिन लोगों को उसका फायदा नहीं है। बर वक्त इत्तलात नहीं मिलती, बर वक्त मदद नहीं मिलती है, बर वक्त कश्तियां नहीं मिलती हैं। ये जमूर के बगैर जमहूरियत है ना, ऐसे ही होता है। सकलैन इमाम साहब, जब जमहूरियत जमूर के बगैर हो तो फिर यही ब्यूरोक्रेसी ही राज करती है। मुझे बताइए, जमहूरियत किसी शौक का नाम नहीं है, ना फलसफे का, ये अमली काम है। ये अच्छा, जमहूरियत की नाम ये अब है, लेकिन आप हमेशा से देखें, चाहे वो मुगल सल्तनत हो, चाहे वो अशोका के जमाने की हुकूमतें हो, लोकल गवर्नमेंट्स में हमेशा लोकल पंचायतें वगैरह ये अपनी मैनेजमेंट किया करती थी। वहां पे डिप्टी कमिश्नर नहीं होते थे, ना कोई असिस्टेंट कमिश्नर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। लेकिन आपकी बात ठीक है, लोकल गवर्नमेंट से तमाम ही हुकूमतें इसलिए भी डरती हैं कि उसमें डेवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं है, डेवोल्यूशन ऑफ फंड्स भी इनको करना पड़ता है, उसको ये छोड़ना नहीं चाहते। मैं किसी एक हुक्मरान की बात नहीं कर रहा, तमाम। शेरवानी साहब, मुझे बताइएगा कि एक तो उन्होंने बड़े उसके साथ बड़े जबरदस्त आर्गूमेंट के साथ इस बात से तो कैटेगरिकली उन्होंने इनकार किया कि जो भारत ने जो है ये कोई दुश्मनाना कार्रवाई नहीं थी, उनके पास इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं थी। अब मुझे बताइए कि कमजोर मईशत और सैलाब की जो तबाहकारियां हम देख रहे हैं, बड़ा इस वक्त हमारा पाकिस्तान अजाब में है, इसकी बाली कैसे जल्दी मुमकिन होगी? हमारी मईशत तो पहले प्रॉब्लम में है। काशिफ साहब, मुझे लग रहा है, इससे पहले मैं पीछे चला जाता हूँ, $70 मिलियन जो मिशेल ओबामा ने भी दिए थे एक प्रोजेक्ट के लिए, वो पुराने नहीं, बात ये है कि वो किधर गए। अब इनकी तो मुझे लगता है इनकी तो जो है ना ईद हो जानी है। आप ज्यूरिस्ट सियासतदान जो है और ब्यूरोक्रेसी जो है, आईनी बेंच में जाए, बात ये बात सुने, नहीं गए थे उसमें, पहले पिटिशनर गया उसमें, उस वक्त नैब भी और था ना। बात ये है कि ये मेरा 2017-18 की, आप नैब में जाए ना। अच्छा, नैब पे मुझे ये बताया, उधर उन्होंने सामने देख रहे थे कि मरियम सफदर उधर हमलावर हो रही है उधर नैब के ऑफिस में। शेरवानी साहब, पहले क्लीन चिट मिल गई है कि जी कोई हमला ही नहीं हुआ। फिर अब हम क्या कर सकते हैं? निजाम में खराबी है। और शेरवानी साहब, हमने तो विसल ब्लो कर सकते हैं ना, हमारे पास इख्तियार तो नहीं है। बात ये है कि अब वो वहां पे कह रही है जी कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। आप जो बात कर रहे हैं कि कमजोर जो माशियत हमारी और जो है ना है, तो उसमें मुझे लग रहा है इनकी तो लॉटरी लग जानी है। जैसे पहले 70 मिलियन, उससे पहले कितने जो है ना यहाँ पे आफत आती है तो सारा पाकिस्तान जैसे मुल्क में जाहिर है कि नुकसान तो है कि यहाँ पे तो गरीबों को नुकसान तो उनका हुआ जिनके माल मुआशी बह गए, जिनके घर बह गए। कायदे आज़म को निकाल कर
کوئی حکمران اس قسم کی قدرتی آفت سے بات یہ ہے کہ یہ جاتے ہیں جا کے باتیں یہ کرتے ہیں ویسٹرن ظاہر ہے کہ ان کی تو لائف بڑی comfortable ہوتی ہے. ویسٹرن کنٹری میں جاتے ہیں, ادھر میرا خیال ہے سرجری کروانے بھی جاتے ہیں ہمارے حکمران, اور جب مسلح اچھا کوئی اس کا حل نیدرلینڈ میں جائیں, یہ وہاں پہ دیکھیں کہ کتنے جو ہے نا. اچھا آپ ثقلین امام صاحب کی اس بات سے میں آپ تو ایگری کریں گے جی میں ان کہ انڈیا نے جو پانی بھیجا اس کے بعد بھی آپشن ہوئی تھی, وہ کہہ رہے ہیں 24 گھنٹے بھی بہت ہوتے ہیں, انہوں نے انفارم کیا انہوں نے, لیکن یہ ہے کہ اس میں جو ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم نے کیا کیا. میں نے ایک بات پھر ریپیٹ کرنے لگا. شباز جی صاحب نے کہا کہ ہمیں ڈیم بنانے چاہیے. ڈیم کس نے بنانے تھے؟ وہی امام صاحب بات کر رہے ہیں. پونے 4 سال آپ کے پاس بھی 40 سال میں انہوں نے کیا کیا ہے؟ 40 سال کو تو چھوڑ دیں نہیں, اس وقت 4 سال میں کوئی لاہور کا ہی کوئی بڑا ڈیم انہوں نے کیا کیا. اچھا انہوں نے ڈیم بنانے کے لیے انہوں نے آئی پی پیز لگائے اپنے, لیکن شیئر ملیں لگائی. نہیں دیکھیں انہوں نے منی لانڈرنگ, یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ڈیمز جو ہے وہ راتوں رات نہیں بنتی. اب میرے بھائی چھوٹے بھائی بات کر رہے تھے کہ جی سیاست نہیں ہونی چاہیے. کچھ دن پہلے جو ہے وہاں پہ جو وہ اپنا لاؤڈ بریسٹ اور وہ ہوا ہے ساتھ گلیشیئر پھٹا ہے, تو وہاں پہ کس کے مجھے بتائیں وہ جو سوات ہے اس کو کس کی قابض کون ہے؟ امیر مقام میں نام لے لیتا ہوں, اس کو کون ختم کرے گا؟ تو شہباز شریف نے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ کون ختم کرے گا جو آپ نے آپ بھی جو گزر گئے ہیں جہاں پہ وہاں پہ آپ نے سوسائٹیز کاٹ لی. اور میں تو ختم کریں نا, تو چھوڑیں اب بعد میں جائیں گے. اچھا بات یہ ہے کہ یہ کون ختم کرے گا؟ یہ لوگ کریں گے, حکمران کریں گے, ادارے کریں گے. جب تک یہاں پہ ریئل ڈیموکریسی نہیں کاشف صاحب آتی, جب تک صحیح والے نمائندے جو عوامی نمائندے نہیں اسمبلیز میں پہنچتے تب تک. اور اس کا اور بھی سلوشن ہے جس پہ اب آوازیں بھی اٹھنا شروع ہو گئی. یہاں پہ چھوٹے یونٹ بنائیں, جیسے ویسٹرن کی ہم بات کرتے ہیں, وہاں پہ جو کاؤنٹیز ہیں وہاں پہ جو ہے ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے چھوٹے ہیں, ڈویژن لیول پہ وہاں پہ وہ پروونس چھوٹے ہیں, ان کے ڈسٹرکٹ لیول. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ ایڈمنسٹریٹو کیوں نہیں چھوڑتے بننے چاہیے. خود یہ اجلاس کر رہے ہیں بغیر کسی اپوزیشن لیڈر کے, خود یہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ نہیں چاہ رہے کہ جو ہے نا نئی لیڈرشپ آئے اور نئے لوگ جو ہے نا وہ آگے آئیں. مجھے راجہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک تو کمزور معیشت ہماری ہے, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ہمارا انویسٹر سارا باہر چلا گیا, ہمارا برین جو ہے ڈرین ہو گیا. آفیشیل ڈیٹا یہ ہے کہ پچھلے 2-2.5 سال میں 32 لاکھ لوگ گئے. وہ ڈنکیز وغیرہ بیچارے جتنے بھی ہیں اس کا ڈیٹا نہیں ہے ہمارے پاس. اور باقی جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ تیار ہے کہ باہر میں کسی طرح نکل جاؤں. اچھا اس میں انفارچونیٹ پوزیشن یہ ہے کہ ہمارا انویسٹر چھوٹا ہے یا بڑا ہے, وہ بھی اپنا سرمایہ لے کے باہر بھاگ رہا ہے. آپ کو پتہ ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. تو اب یہ جو ہمارے اوپر آفت پڑ گئی ہے تو کیا بنے گا, یہ بحالی کیسے ہوگی؟ ساتھ آپ جو بات کر رہے تھے اس کے انہوں نے بڑے جو ہے بڑے لاجکس دے کے بتایا کہ ان کے پاس بھی آپشن نہیں تھا. جب ادھر 700% اور 1000% پنجاب میں, انڈیا میں بھی زیادہ بارش ہوئی ہے, تو وہ ظاہر ہے کہ ان کے ریزروائر, ان کے ڈیم جب بنیں گے تو سپیل وہ کھولیں گے جیسے ہم کل کھولنے لگے ہیں. تو وہ تو بات ہو گئی کلیئر. دشمن ہے, اس کو دشمن ہم مانتے ہیں اور اس کو دشمن سمجھنا بھی چاہیے. اب یہ بحالی کا کیا ہوگا؟ کیا آسان کام ہوگا جی؟ اور یہ بھی مائنڈ میں رکھ لیجئے گا کیانی صاحب کہ 2022 میں جو کچھ ہوا, جو امداد ملی اور جتنے کوسچن مارکس تھے, اور جس طرح وہ امدادی سامان پورے پاکستان میں بکتا رہا مارکیٹ میں, اب ورلڈ ہم پہ ٹرسٹ نہیں کر رہی ہے. سر very humbly I beg to disagree on few points. Right, you got the right. کہ جو برین ڈرین ہے جس کے اوپر آپ نے سب سے پہلے بات کی ہے, بیسیکلی آئی بلیو کہ برین ڈرین وہ جا رہا ہے یہاں سے جو 9 مئی کے واقعے جنہوں نے کیے, وہ لوگ یہاں سے بھاگ رہے ہیں سر. وہ لوگ وہی لوگ, میں آپ سے ڈس ایگری کر لوں, وہ 32 لاکھ تو نہیں ہے. نہیں وہ کافی ہیں, وہ کافی لوگ ہیں, اور وہ کافی زیادہ ہیں. آفیشیل ڈیٹا آپ کو بتا رہا ہوں, گورنمنٹ کا ڈیٹا میرا نہیں ہے. اچھا سر چلیں, 32 لاکھ. میں I will still disagree on this point. آپ تو 32 لاکھ لوگوں کو 9 مئی کا, کیونکہ دیکھیں میں بہت سی اپنی یوتھ کو جانتا ہوں جو کہ یہاں پہ رہنا چاہتی ہے, پاکستان کو یہاں سے ترقی دلوانا چاہتی ہے. رائٹ, ٹھیک ہے, اللہ کرے انشاءاللہ. اور I believe کہ پاکستان is on the right track. I also very humbly میں ایگری کرتا ہوں to some extent, کیونکہ سینئر ثقلین امام صاحب نے جو باتیں کی ہیں, انہوں نے جو پورے کیلکولیشنز دی ہیں, جو اس دفعہ بتایا کہ جو انپریسیڈنٹڈ اس دفعہ معاملات ہوئے ہیں پوری دنیا میں ہوئے ہیں, ناٹ ان جسٹ ان پاکستان, ان انڈیا. ادھر ٹیکسس کے اندر, یو ایس کے اندر جو جس طرح کی وہاں پہ پانی آیا شاید وہ بھی آج سے پہلے کبھی نہیں آیا. اور وہاں پہ بھی چھتیں ٹپکی ہیں, وہاں پہ بھی جو ٹرینیں ہیں وہاں پہ بھی پانی جس طرح گھس گیا. تو جب اس قسم کا ایک نوعیت آتی ہے جو کہ فرسٹ ورلڈ نیشنز ہیں, جو جہاں پہ
تمام فیسلٹیز ہیں, تمام چیزیں ہیں, وہ تک چائنا تک ڈوب گیا, وہ بھی ڈوب گیا. تو اس سینیریو کو اگر اس اینگل سے میں I would request کہ اگر اس اینگل سے دیکھا جائے کہ یہ چیزیں پاکستان کے اندر یہ نہیں ہے کہ پہلی دفعہ ہو رہی, بٹ دنیا میں بھی ہوئی ہیں اور انپریسیڈنٹڈ ہوئی ہیں, جس کو اگر ہم ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہی ہے پریزیڈنٹ گورنمنٹ, اور آئی بلیو کہ بہت وائز طریقے سے ہینڈل کر رہی ہے, اور انشاءاللہ وی ول ٹرائی کہ اس کے اندر جتنے بھی گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں, گورنمنٹ آگے اور جتنی اس کو جو اس کی تباہ کاریاں آنے والی ہیں, جن کو جو اس کے لیے پالیسیز بنانی ہے کہ جن چیزوں کی شارٹیجز ہونی ہے, جن چیزوں کو کس طریقے سے پاکستان کے اندر کوئی چیز امپورٹ کرنی ہے, ایکسپورٹ کرنی ہے. سو ابھی کمنگ ڈیز کے اندر سارا ہمارا انفراسٹرکچر بھی سر بہت چیزیں ڈیمیج ہوں گی. دیر از پاکستان, دیکھیں ابھی ریسنٹلی فیو ایئرز بیک پاکستان کے اندر یہ چیز عام تھی کہنا کہ جی پاکستان تو قرضے میں ڈوب چکا ہوا ہے, پاکستان اس ٹائم پہ کرائسس میں ہے, پاکستان ختم ہو گیا ہے, تب بھی بہہ گیا تھا. تو یہ گورنمنٹ نے آ کے اس کو ہولڈ کیا ہے, پاکستان کو ایک ایسی ٹریک پہ لے کر آئے کہ دنیا اب آپ کے پاس آنا چاہ رہی ہے. دنیا آپ سے ترقی 6% سے 1.2 پہ آپ آئی ہے 2-2.5 سال بعد. سر ہم 6% پہ تھے, چلے سر 6 point something. سر پاکستان کو آئی بلیو کہ جو وائز لیڈرشپ اس ٹائم پہ پاکستان کے پاس ہے, جو پاکستان میں your leader نا, no sir not at all. اس ٹائم پہ جو آپ ہائیبرڈ حکومت کہہ رہے ہیں, اس کے اندر صرف پی ایم ایل این نہیں ہے. بھائی میں نہیں کہہ رہا, خواجہ آصف کہہ رہا ہے. سر I correct myself. آپ کے سارے کہہ رہے ہیں. I stand corrected sir. سر جو اس ٹائم پہ جو حکومت اس ٹائم پہ کر رہی ہے کہ ادھر بلاول بھٹو صاحب جو سے ہیں وہ گھر دے رہے ہیں, میں آئی بلیو کہ تمام تر پولیٹیکل پارٹیز وہ یہی چاہ رہی ہیں کہ کسی طریقے سے عوام کے لیے, مفاد عامہ کے لیے کام کیا جائے. اور حکومتوں کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے نا, جو اس کے آنا کا ریزن بھی یہی ہے سر. آئی بلیو کہ وہ عوام کے لیے کچھ کر and they are trying to deliver sir. They are right. سکلین صاحب کوئکلی ذرا مجھے بتا دیجئے, کمزور معیشت ہے ہماری, آپ کو پتہ ہے, سیلاب کی تباہ کاری ہیں, اس کو قدرتی آفت کہہ لیجئے, اداروں کی نیگلیجنس کہہ لیجئے, یہ بالی کیسے ہوگی؟ اور یہ بھی مائنڈ میں رکھیے گا کہ 2022 میں جو اناؤنس ہوا تھا, شہباز شریف صاحب نے کہا کہ اس میں سے کچھ پورشن جو ہے کچھ ممالک نے ہمیں ایڈ دی بھی نہیں تھی, اور جو دی تھی اس کے اوپر انہوں نے کوسچن مارک ریز کیے تھے, اور انفارچونیٹلی نہ صرف سندھ بلکہ پنجاب میں بھی جو ہے وہ سامان بھی ایون جو آیا تھا وہ مارکیٹ میں کھلے بندوں بکتا رہا. کاشتر, یہ جو کرپشن کا معاملہ ہے, سامان بکنا جو ہے, کہ میرے خیال میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. یہ اکا دکا واقعات ہوتے ہیں, زیادہ سے زیادہ 1 یا 2% سامان ضائع ہوتا ہے, اور ہر حکومت میں ایسا ہی ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک باہر یہاں پہ کچھ نہ کچھ سسٹم چلتے ہیں, کیونکہ اس قسم کے سامان باہر نکل جانا خبروں کے لیے بہت بڑی چیز بن جاتا ہے, عملاً اتنا زیادہ کام نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر فرض کہ یہ بھی ہو رہا ہے, بیوروکریسی کا ہی کام ہوتا ہے نا جی سارا. ہاں, تو یہ سب بیوروکریسی اتنی بھی بری نہیں ہے, میں اس کو پسند نہیں کرتا, لیکن یہ کہ سسٹم باہر چل رہے ہیں. لیکن جو بنیادی چیز جو ہے وہ اصل میں یہ جو آپ نے اکانومی کی بات کی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک دیکھیں, ابھی تک ایسٹیمیٹس نہیں ہیں, لیکن امکان یہ ہے کہ $1 ارب کے قریب کا یہ تخمینہ پہنچے گا, شاید اس سے بھی زیادہ کا جائے. یہ میں بتا رہا ہوں منیمم. لیکن شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جو لاسٹ ایئر 2 سال پہلے آیا تھا وہ نقصان تھا $30 ارب کا. نہیں, میں ڈالرز کی بات. اچھا $1, یہ تو بھی بہت زیادہ ہو گیا. یہ بہت زیادہ ہوگا. تو اس کی دیکھیں نا, اس میں اب پاکستان میں روایتی طور پہ جو کمپنسیشن ملتی ہے وہ بڑی لمیٹڈ ملتی ہے. یہاں پر آ کے بیوروکریسی کی کرپشن زیادہ ہوتی ہے کہ جب کمپنسیٹ کیا جاتا ہے تو اس میں کاغذات مانگنا, یہ کرنا, وہ کرنا, پیسے ریلیز ہوتے ہیں, پیسے ریلیز کرتے ہوئے آپ کس کو حقدار سمجھتے ہیں, کس کو نہیں سمجھتے ہیں, یہ سب ڈسکریشنری پاورز ہوتی ہیں جو یعنی افسران کے پاس. اور اس میں ڈیٹا ڈاکومنٹڈ نہ ہونے کا بھی نقصان ہوتا ہے جی بہت سارا. نہیں, ڈیٹا ڈاکومنٹڈ بھی ہو تو مینیپولیٹ ہو سکتا ہے. اس میں عملی طور پہ بہت امکانات ہوتے ہیں, اور یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے جب بھی ڈسٹریبیوشن کا کام ہوتا ہے, پیسے بانٹنے کا کام ہوتا ہے. آپ دیکھیے بے نظیر انکم سپورٹ جو نظام تھا وہ پورا ڈاکومنٹڈ ہونے کے باوجود, نادرا کے ڈاکومنٹس اور نادرا کارڈ کے مطابق کے باوجود
ایسے شواہد سامنے آئے کہ افسران جو ہے وہ تک پیسے دے رہے تھے، گریڈ 18 17 20 تک کے بھی افسران جو تھے وہ بے نظیر انکم سپورٹ سے پیسے لے رہے تھے. تو یہ جہاں بھی تقسیم ہوتی پیسے کی وہاں آتا ہے. لیکن یہ سب میرے خیال میں ایک مائکرو مینجمنٹ کے ایشوز. بڑا ایشو یہ ہے کہ جب اتنے زیادہ نقصان کے ہوتا ہے اس کی ہم روکنے کے لیے اس نقصان کو کتنی تیاری کی ہوتی، کتنی سرمایہ کاری کی ہوتی ہے. ایک نظام بناتے ہیں. مثال طور پہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ایک بار ایک بڑا طوفان کے بعد میں جس کے نتیجے میں ملک ٹوٹ گیا تھا، بھولا سائیکلون. ٹھیک ہے جی. اور بھولا سائیکلون طوفان آیا تھا، بڑی تباہی ہوئی تھی، لیکن تباہی زیادہ آنے کی ایک بہت بڑی تھی وہ یہ تھی کہ وہاں کے مقامی لوگوں کو اطلاع نہیں دی گئی تھی کہ طوفان آ رہا ہے. حالانکہ وہ صرف 12 گھنٹے پہلے بھی لوگوں کو پتہ چل جاتا. تو ایک تو کہ وہاں پہ اکثر لوگوں کے بہت پکے اور قیمتی سامان والے گھر نہیں تھے، وہ بڑے آرام سے ایک بھاگتے کسی بھی محفوظ جگہ پر چلے جاتے. ایسا نہیں تھا کہ ان کو پناہ لینے کے لیے 100 میل جانا پڑے. اس ایکٹ نے جلتی پہ تیل کا کام کیا تھا، بلکہ آج بھی بنگلہ دیش کے جو فورن منسٹر ہیں وہ 1970 میں جو ایڈ آئی تھی دنیا سے وہ ہم سے آج بھی کلیم کر رہے ہیں. وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس ایڈ سے زیادہ اہم بات یہ ہے، یہ میرے بہت سارے میں نے اس پر خود ایک اپنی ریسرچ کی بھی، کبھی موقع ملا لکھوں گا، لیکن ایک بار موقع ضرورت تھی مجھے کام کرنے کی. تو اس وقت میں نے دیکھا تھا کہ بہت سارے اسباب جو بتائے جاتے ہیں بنگلہ دیش بننے کی یا مشرقی پاکستان کے الگ ہونے کے، ان میں فوجی آپریشن، سیاسی دھاندلی وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں کرنا ان کے رائٹ سے، یہ سب اپنی جگہ پر درست ہے. لیکن اگر آپ عملی طور پہ دیکھیں کہ یہ اس قسم سے حقوق کی محرومی تو آج بھی پاکستان کے کئی حصوں میں ہو رہی ہے، لیکن یہ ٹوٹے نہیں. اس لیے کہ ریاست کی گرفت مضبوط ہے، اور ریاست کی گرفت ایسٹ پاکستان میں بھی مضبوط تھی، لیکن گرفت ڈھیلی اس لیے ہوئی کہ پوری عوام نے کہا کہ ہم کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا جب اتنے لوگ مرے ہیں. 8 لاکھ لوگ مرا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ میں اس طرح یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان سب چیزوں کی پہلے سے پلاننگ، انتظامی سب چیزیں کی جانی چاہیے اور کی جاتی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت میں بہت زیادہ پریشر آنے والا ہے آنے والے دنوں میں تمام حکومتوں پہ؟ سر ساری حکومتوں پر آ رہا ہے، لیکن پاکستان میں ایک بڑی کمال کی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی بڑی تباہیاں آئی ہیں، لیکن لوگ بھول جاتے ہیں، سیاستدان مل جاتے ہیں، ایک حد تک تنقید کرتے ہیں، جب وہ وقت گزر جاتا ہے تو وہ بھی ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. مجھے ایک لاسٹ کوسچن کا جواب دے دیجئے، ٹائم ختم ہو رہا ہے. ثقلین امام صاحب مختصر سا جواب دے دیجئے کہ ایک طرف ہماری دیوار کے ساتھ انڈیا ہے جو ہمارا دشمن ہے، اور لیکن آج افغانستان نے ہم پہ، طالبان حکومت نے الزام لگا دیا. انہوں نے کہا کہ جی پاکستان افغانستان میں ڈرون حملے جو ہیں وہ پاکستان کر رہا ہے. کیا اس کے پیچھے چھپا ہے؟ مختصر سا جواب چاہیے. مختصر سا بالکل جواب سمپلی یہ ہے کہ ہم سب کو اپنی پرسپشن بدلنے کی ضرورت ہے. ہم فوراً جو دوسرے ملک پہ الزام لگاتے ہیں، یہ کیونکہ یہ الزامات پاکستان کی طرف سے بھی لگتے رہتے ہیں مسلسل، کبھی انڈیا کر رہا ہے، کبھی افغانستان، کبھی کوئی اور ملک. ٹھیک ہے. ہم ان عوامل کا تجزیہ نہیں کرتے ہیں جو ہماری ریاست یا ہماری پالیسیوں کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں. آخر یہ جو پاکستان میں جن کو آج آپ ہم سب مل کے دہشت گرد یا طالبان یا تحریک طالبان کہہ رہے ہیں، یہ کس نے بنائے تھے، کیسے بنے تھے؟ اور ہمیں پھر اگر جب ہم سمجھ جائیں گے کہ ہماری اپنی ہی پالیسیوں کی پیداوار ہے، ہمارے ایکشنز کا، ہماری پالیسیز کا ریئیکشن ہے، یہ آپ کا کہنے کا مطلب کہ ہمیں اپنی پالیسی اسپیشلی فورن پالیسی کو ری شیپ کرنا ہوگا. جی جی. تھینک یو ویری مچ. آپ نے ٹائم دیا ثقلین امام صاحب. تھینک یو ویری مچ فار گیونگ یور پریشیس ٹائم. مجھے لاسٹ کوشچن ہے جی، اب اس کے آپ جواب دے دیجیے، پولیٹیکل ہے. یہ قائمہ کمیٹیوں سے آپ نے استعفے دے رہے ہیں، ختم ہو گیا، ٹھیک ہے جی. جنید اکبر صاحب نے بھی دے دیا ابھی تھوڑی دیر پہلے استعفیٰ. ضمنی انتخابات کا بھی بائیکاٹ کر دیا آپ نے. کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں عمران خان؟ اس نظام کو مفلوج کرنا چاہ رہے ہیں؟ کاشف صاحب، یہ جو نظام چل رہا ہے اس وقت، پہلے کہہ رہے تھے ہائیبریڈ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہائیبریڈ، چلو یہ وہ لو بریڈ ہے. نہیں، اس میں جو ہے انہوں نے یہ کچھ پارٹیز جو ہے وہ گود لی ہوئی ہیں، میں سمجھتا ہوں. اچھا، اور کون سی ہیں؟ جو کرپٹ پارٹی جن کا، یہ میرے چھوٹے بھائی کہہ رہے تھے، اس میں اور پیپلز پارٹی بھی ہے، ان کی بھی گورنمنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں ان کو گود لیا ہوا ہے، اور یہ لے پالک ہے، اور سارے کرپٹ لوگ جو ہے انہوں نے لے لیے ہیں. ساتھ میں کچھ چھوٹی سٹپنی
किसने लिए हैं? जो यहाँ पे फर्द वाहद की हुकूमत अपनी किसको कह दिया आपने आप? देखिए मैं कह रहा हूँ कि फर्द वाहद की गवर्नमेंट ही हुकूमत दो गवर्नमेंट की फर्द वाहद की चल रही है ये। अब जिस पार्लियामेंट में जो है ना प्रोविंस में ना मरकज में अपना अपोजिशन लीडर ना हो, सर मुझे वहां पे मुझे करने दीजिएगा। नहीं मैंने सॉरी, मुझे नहीं इंटरप्ट नहीं कर, ये इल्जामात लगा नहीं इल्जामात नहीं लगा रहा मैं। ये कह रहा हूँ कि जहाँ पे नवाज शरीफ साहब, मुझे लग रहा है कि उन्होंने ये ओहदा शायद एंजॉय नहीं किया अपोजिशन लीडर वाला, कि वहां पे बुला के मरी पे वो जो है ना वो सारी बंदरबांट कर रहे हैं। उनकी इंटरनल नहीं इंटरनल क्या हुए, मुझे ये कहें कि फिर कौन सा निजाम है? फिर मैं यही समझता हूँ कि उसमें तो डिसाइड कर अच्छा सकते हैं। तो वो भी जारी रख ले, मुझे ये कहें कि वो भी। अच्छा ये जो क्वेश्चन था, आपका क्वेश्चन 9 मई के बाद मेरी बात कंप्लीट, फिर इस तरह बात नहीं कंप्लीट। नहीं सर प्लीज। आपने क्वेश्चन आपका ये था कि जो है ना ये हम मफलूज करना चाह रहे हैं। मुझे ये बताया मफलूज उसको करते हैं जो पहले से तंदुरुस्त हो। ये तो पहले बैसाखियों से चल रही है। मुझे ये बताइए, ये सीटें जितनी भी हैं, ज़िमनी इंतखाब हो रहा है, तो आप इसके ऊपर जाना सुनाओ। अभी आपकी एक सीट जो खाली हुई है उस पे देखें, माले मसरूका तो जो है सबकी नजर है इस पे, और इस पे तो मैं समझा फजल रहमान साहब जो है वो अपनी मखसूस माले मसरूका जो है पहले भी उन्होंने मिलकर सुने टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। जी जी, ये ज़िमनी इंतखाब का बाइकआउट करने जा रहे हैं, ये सीटें भी उनके पास चली जाएंगी। बात यह है कि जो ये निजाम है, हमने तो पूरी कोशिश की कि अब जो है ना ये अपना ये निजाम चले, जैसे भी जो है ना मुसल्लत किए हुए करप्ट लोग, उसके बावजूद हमारे साथ क्या हो रहा है? हमारे जो लीडर हैं, जो सबसे मकबूल लीडर हैं, उनको इन्होंने जेल में डाला हुआ है। और मुझे ये बताएं कि आगे जो क्या हो रहा है, आगे भी वही लोग आएंगे। इसका मतलब है अच्छा, आप बाइकआउट निजाम को, अच्छा सुने जी जी, ये इमरान खान क्या चाह रही है? इस निजाम को मफलूज करना चाह रहे हैं? हम इस निजाम में रिफॉर्म्स चाह रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि अगर यही लोग फिर से आने और वैसे वही जो एक सीरियल चलनी है डिस्क्वालिफिकेशन की, और जैसे ये चल रहा है तो कितनी जुल्म ज़्यादतियां हो रही हैं। जैसे ये कह रहे थे कि 9 मई, अब ये 9 मई के पीछे छुप रहे हैं। और मैं ये समझ रहा हूँ कि इन्होंने छानी नहीं लगाई है। ये कह रहे थे कि बाहर जा रहे हैं लोग, तो जो बाहर से आ रहे हैं उनको भी 2 साल के बाद अलीमा आपा के दोनों बेटों को जो है ना उनका कोई वास्ता था उसके साथ, उनको भी 2 साल के बाद जो है ट्रायल में डाल दिया उन्होंने। और देखिए पॉलिटिकल 9 मई के पीछे छुप रहे हैं, कुछ करके हर हुकूमत करती है। और जो मफलूज की बात है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इनके साथ भी हुई, आपके साथ, और सबसे ज्यादा पीपल्स पार्टी के साथ हुई है। मफलूज नहीं करना चाह रहे, ये पहले जो है ना बैसाखियां इन पे लगी हुई है, और ये जो मफलूज निजाम पहले ही उनको गोद लिया हुआ है, साथ कुछ अपनी पार्टी ये शामिल की, टाइम बिल्कुल, और ये माले मसरूका लूटेंगे ये मिलकर। जी राय साहब, मुझे ये इस बात का जवाब दीजिए, एक कायमा कमेटियों से इस्तीफे दे दिए, ठीक है ना जी, बाइकआउट भी हो गया, लेकिन आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी पॉलिटिकली? क्योंकि आपने तो एक इत्तेहाद किया है पीपल्स पार्टी ने और आपने इनके खिलाफ। अब ये जब निकल गए तो फिर आप आपस में लड़ेंगे, वॉकओवर मिलेगा। सर हमने और जो पीपल्स पार्टी ने इल्हाक किया है वो पाकिस्तान के लिए किया है, इनके खिलाफ कोई नहीं किया। ये तो बेगोद होने के बाद जो कह रहे हैं कि जी ये गोद ली हुई पार्टी हैं, ये खुद बेगोद हो गए। अनफॉर्चुनेटली जब से सर इन्होंने ये पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते थे, डे 1 से 9 मई का वाकया इनका मुंह बोलता सबूत है उस चीज का। ये जो इलेक्शन बता दीजिए, ये कायमा कमेटियों जो इस्तीफे दिए हैं, इस पे पार्लिमानी जो सियासत है उसका कितना, क्योंकि बाइंडिंग है कॉन्स्टिट्यूशन सर, बिल्कुल बाइंडिंग है। देखें अपोजिशन लीडर्स के होने से जो चीफ इलेक्शन कमीशन है उसकी अपॉइंटमेंट होनी है, उसकी वजह से ये जो इनका बेसिक फंक्शन है कि इस हुकूमत को किसी तरीके से डेंट किया जाए, क्योंकि ये इंडिया की पॉलिसी है। मैं चाह रहा हूँ कि आप मेरे साथ, आप जूरिस्ट भी हैं, मुझे मेरे थोड़ा नॉलेज में इजाफा कर दीजिए। जिस तेजी के साथ डिस्क्वालीफाई किया, आप समझते कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इनको किया, कतई नजर इसके कि उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से या पीटीआई से? सर आई बिलीव के जो डिसीजंस आए हैं वो डिसीजंस आफ्टर थॉरो विटनेसेस और जो आपके वालिद ने उस दिन मेरे प्रोग्राम में कहा था कि गलत किया गया ये। सर मेरे वालिद साहब का जो अपना ओपिनियन है वो आई रिस्पेक्ट दैट ओपिनियन, क्योंकि 30 डेज की उनकी अपील का हक भी नहीं। सर 30 डेज की अपील का हक होना चाहिए है। देखिए जो देखिए एज पर लॉ, चाहे वो दुश्मन है चाहे वो कोई भी है, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। सर मुझे इसके ऊपर 1 लाइन आंसर दे दीजिए। जो आज तालिबान हुकूमत ने ड्रोन हमलों का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया। सर ये आई बिलीव ये एक स्टेटमेंट जो CNI ये पॉलिटिकली ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए पाकिस्तान के अगेंस्ट एक और उस ब्लॉक की तरफ से आई है जो ब्लॉक पाकिस्तान के अगेंस्ट शुरू से डे 1 से है, जो चाहता है कि पाकिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन हो
اور اسی نے وہ پولیٹیکل پارٹیز کو یہاں پہ انفورس بھی کرایا. ون لائن آنسر اس میں پولیٹیکل قاضی کرنا صاحب جو ابھی میٹنگ ہوئی ہے ٹرائی کا، جو چائنا پاکستان افغانستان کا، میرا خیال ہے اس کو ڈیمیج کرنے کی یہ کوشش ہے. دیکھیے یہ تو افغان طالبان حکومت نے نہیں، بیان لیکن دیا ادھر بھی تو لوگ بیٹھے. اب بات یہ ان کی حکومت نے بیان دیا. خرابہ کہاں سے ہے؟ خان صاحب شروع سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے Right. سب سے بڑا جو دھرنا تھا ہم نے دیا تھا. وہ مذاکرات سبوٹاج ہو گئے نہیں ہوں گے کیسے؟ ان کی حکومت نے بیان دیا ہے. دیکھیں ان کی حکومت میں بھی تو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے کہ موساد جو ہے وہ کام نہیں کر رہے. آفیشیل اسپوکس پرسن کا کہہ رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اب ان کی ترجمان کہہ رہا ہے. بات یہ ہے کہ ہم نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا، پہلے بھی کہا، اب بھی کہہ رہے ہیں، Right. اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کا سلوشن نہ ڈرون ہے، یہ بیٹھ کر مذاکرات پہ ہونی چاہیے. رائٹ جی، تھینک یو ویری مچ آپ دونوں دوستوں کا اور سکلین امام صاحب کا بہت شکریہ. ابھی بس آپ دیکھ رہے تھے آخر کب تک. ہم نے بارشوں پہ بھی بات کی، سیلاب کی بدترین صورتحال پر بھی بات کی. اب بھی ہماری دعا بھی یہ ہے اور اپیل گورنمنٹ سے، تمام حکومتوں سے، صوبائی اور مرکزی سے یہ ہے کہ جیسے ہی یہ معاملات تھوڑے سلو ڈاؤن ہوتے ہیں، پانی نیچے آتا ہے، سب کچھ چھوڑ کے، سب دکھاوے چھوڑ کر عوام کی ویلفیئر کے لیے کام کیجئے، عوام کو دیجئے، چاہے اس کے لیے آپ کو اپنی جیبیں بھی خالی کرنی پڑے، کریں، تاکہ ایک اثار کا جو ہے ایک نمونہ ہم بھی کبھی یا ہمارے اگلے آنے والی جنریشن بتا سکے کہ وہ حکمران تھے کہ پاکستان کے اوپر برا وقت تھا اور انہوں نے اپنی جائیدادیں یا اپنی جیبوں سے بھی کچھ دیا تھا. اس کے علاوہ پولیٹیکلی بھی جو حالات ہے، اللہ تعالیٰ سے خیر کی جو ہے توقع بھی ہے، دعا بھی ہے، اور ان حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ اچھے کام کرنے کی ہدایت اور حوصلہ بھی دے. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.